बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसे शख्स की कहानी है जो मौका परस्त भी था और खुशनसीब भी। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दादा दादी का जद्दी पुश्तैनी घर तोड़कर नए सिरे से तमीर करने के ख्याल से मैंने इस बंद को मुद्दतों बाद खोला। वालिदैन के इंतकाल के बाद हम बहन भाई बैरून मुल्क मुकीम थे। वतन लौटे और घर को नए सिरे से तमीर करने का फैसला किया। तब मुझे कुछ पुराने खतूत मिले और इनके हमरा एक बोसीदा सी डायरी दी। मैं घर से बाहर खुले सहन में चला आया और वक्त गर्दानी करने लगा। डायरी में कुछ इस तरह से लिखा था, इंडिया से मैंने हिजरत इस वक्त की जब मुझे ये यकीन हो गया कि चंद माह में यहाँ अगर रहा तो मेरी बीवी बच्चों पर फाकों की नौबत आ जाएगी। मेरे नाम नहाद रिश्तेदारों में से बेशतर पाकिस्तान चले गए थे। 2 फूफियाँ और एक चचा यहाँ थे। उनसे किसी किस्म की इमदाद मिलना मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि चचा ने तो बचपन में ही अपना रवैया दिखा दिया था जब अब्बा का इंतकाल हो गया था और मेरी अम्मा 2 बच्चों के बाद 9 उम्री में ही बेवा हो गई थी। चचा ने इतनी जलालत दिखाई कि जिस मकान में हम लोग रहते थे वो भी अपने नाम चढ़वा लिया। एक कोठरी हमको रहने के लिए दे दी, बाकी जायदाद में से कुछ अपनी बहनों के नाम करके हम तीनों को बिल्कुल गैर और अछूत बना डाला। हमारे ननिहाल वाले भी कुछ डब्बू किस्म के थे। अम्मा ने भी कुछ ज्यादा गैरत दिखाई, कहती थी 2-4 दिन तो सब आओ भगत करते ही हैं, बाद में रही सही मोहब्बत भी जाती रहती है, बेहतर है कि अपनों से दूर रहो। इस गरीब औरत ने जैसे तैसे वक्त पूरा किया। मैंने इंटर के बाद नौकरी कर ली, छोटी बहन फरीदा की शादी कर दी और वो कम नसीब पहले बच्चे की पैदाइश पर बच्चे समेत ही अल्लाह को प्यारी हो गई। अम्मा को वो बहुत प्यारी थी, ये गम उन्हें ले बैठा। मैंने उन्हें बहुत संभाले रखा। मेरी शादी का अरमान था वो पूरा करके बिस्तर पकड़ लिया और साल भर बीमार रहकर वो भी फरीदा के पास चली गई। मेरी बीवी फरहत बहुत अच्छी थी। मुफलिसी ने हमेशा हमें अपनी लपेट में लिए रखा था, मगर मेरी बीवी फरहत मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई। वो खुद गरीब खानदान की यतीम लड़की थी, महरूमियों का दुख झेल चुकी थी। उसने मेरे जख्मों पर अपनी मोहब्बत और एतमाद का ऐसा भरपूर मरहम रखा कि मैं पागल होने से बच गया। मामूली आमदनी थी, मगर फरहत ऐसे सुगड़ापे से घर चलाती रही कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। माँ ने बचपन से गैरतमंदी का ऐसा दर्स दिया था कि भूखा मरना बेहतर समझता था। कभी किसी रिश्तेदार से अपनी ज़रूरियात पूरी कराने का कहना तो क्या सोचा तक नहीं था, जबकि मिलने जुलने वाले उकसाते थे कि मैं यहाँ अपने बाप का मकान ही चचा से मांग लूँ। जब तक तुम खुद हिम्मत नहीं करोगे वो कभी खुद नहीं देता। मैं ये बताना तो भूल ही गया, नौकरी के बाद किराए के मकान में आ गया था अम्मा के कहने से। मैंने ये कदम उठाया था। लोगों के कहने सुनने से मैंने चचा को मकान का पैगाम भिजवाया। उन्होंने जवाब दिया कि हमने जब से इनकम टैक्स की रकम अदा की है वो अब तक मकान की मालियत से भी दुगनी हो गई है। वो सारी मालियत अदा कर लो और मकान ले लो। चचा तो सूदखोर बनने से भी बाजी ले गए। मेरी बीवी फरहत जो रात दिन मकान अपना होने के ख्वाब देखती थी, एक दिन बुझ सी गई। कहने लगी, तुम गम न करो आबिद, अल्लाह ने चाहा तो एक न एक दिन हम अपना मकान ज़रूर लेंगे। मैं जानता था ये मेरा दिल रखने को कह रही है, वरना उसे मकान की जितनी तमन्ना थी इतनी शायद मुझे भी नहीं थी। वो भी हमेशा गैरों के घरों में रही, इधर मैं भी अपने मकान में ही गैरों की तरह पला पड़ा। हालात जुदा से ही मगर बात एक ही थी। हम दोनों के दिल में अपने घर की शदीद ख्वाहिश थी, जिसकी चंद 100 रुपये की मुलाजमत में पूरी होने की कोई उम्मीद नहीं थी। इन दिनों जोश में आकर मैंने सिगरेट तर्क कर दिए। फरहत ने और ज्यादा कफायतशुआर बनना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद यके बाद दीगरे सलीम, आफ्ताब और सितारा हमारे बच्चे पैदा हो गए। बचत की सारी स्कीमें धरी की धरी रह गई। 2 वक्त इज्जत से रोटी मिल जाए ये भी बहुत गनीमत लगने लगा था। एक तो वहाँ का मुतसिब माहौल और फिर रिश्तेदारों की खुदगर्जी में मैं बुझा बुझा सा रहने लगा। जिंदगी बोझ लगने लगी। फरहत एक अच्छी बीवी से ही
مگر جب مالی مشکلات زیادہ بڑھ جائیں تو طبیعت کا چڑچڑا پن اچھی بیوی کو بھی برا بنا دیتا ہے۔ فرحت کے پاس گھرداری اور بچوں کے دھندے کم نہیں تھے۔ مجھ پہ اس کی غفلت رنگ لائی، میں بیمار پڑ گیا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ میری ملازمت جاتی رہی۔ دشمن ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میری چھٹی کی درخواست ادھر ادھر کر دی گئی۔ صحت یابی پر دفتر گیا تو میری سیٹ پر کوئی اور صاحب براجمان تھے۔ سرکاری نوکری ہوتی تو لڑنے کی جرت بھی کرتا۔ 2-4 روز چکر لگا کر رہ گیا۔ یہی ملازمت نہ مل سکی۔ دل برداشتہ تو میں پہلے ہی تھا۔ جی میں آیا کہ تینوں بچوں اور بیوی سمیت زہر کھا کر زندگی کے عذاب سے چھٹکارا پا لوں۔ فرحت بھی دل گرفتہ تھی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں رہے تو بھوکے مر جائیں گے، سو پاکستان چلتے ہیں۔ یہ آخری بازی تھی جو میں لگاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ خیر، میں نے اپنے ایک دوست کو کراچی خط لکھ دیا۔ اس کا جواب بڑا حوصلہ افزا تھا اور اس طرح میں انڈیا سے پاکستان آ گیا۔ تن کے کپڑوں کی سوا بچہ ہی کیا تھا جو ساتھ لاتا۔ جانیں محفوظ تھی، یہی اللہ کا شکر تھا۔ یہاں آ کر کچھ دن پریشانی میں گزرے، اس کے واسطے میں ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار تھا۔ اجنبی لوگ، غیر مانوس ماحول، سمجھتے سمجھتے بھی ٹھوکریں لگ ہی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود مجھے زیادہ دشواریاں اٹھانا نہیں پڑی۔ میرے دوست نے ایک فیکٹری میں ملازمت بھی دلوا دی۔ کچھ عرصے تک ساتھ رہا اور اس کا دل بھی بہت بڑا تھا، لیکن مکان بہت چھوٹا۔ اور اس سے پہلے کہ اس کا دل بھی چھوٹا ہونے لگتا، میں نے خود علیحدگی کی تجویز رکھ دی۔ ان دونوں میاں بیوی نے ابے دل سے مخالفت کی۔ وہ بھی خیر ان کی اعلیٰ ظرفی تھی، ورنہ اس مہنگے شہر میں کسی کے واسطے اتنا کرنا بہت دل جگرے کی بات ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کرائے کا مکان کہاں لیا جائے۔ فرحت صدر کے علاقے میں رہنے پر ضد کر رہی تھی۔ یہاں پگڑی پر مکان ملتے تھے۔ اتنی میری حیثیت کہاں تھی۔ میں کم کرائے پر 2 کمروں کا مکان لینا چاہتا تھا۔ فیکٹری میں میرے ایک دوست نے بتایا کہ سوسائٹی کے علاقے میں 2 کمرے کا ایک مکان مل رہا ہے، کرایہ مناسب ہے اور جگہ بھی عمدہ ہے۔ اگر لینا چاہو تو آج، بلکہ ابھی ہی میرے ساتھ چلو۔ میں خود وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وقت ساتھ ہو لیا۔ اس زمانے میں طارق روڈ اتنا آباد علاقہ نہیں تھا، کہیں کہیں مکان بن رہے تھے، لیکن یہ مکان جس روڈ پر واقع تھا وہ خاصا آباد تھا۔ اس کے ارد گرد 4 ہوٹل بھی تھے، جس کی وجہ سے اچھی رونق رہتی تھی۔ میرا یہ دوست بھی اسی علاقے میں اندر کی طرف رہتا تھا۔ بہرحال اس کی مہربانی سے مجھے 2 کمروں کا مکان ملنے کی امید ہو گئی تھی۔ اب صرف مالک مکان کا انٹرویو باقی تھا۔ مکان مجھے چوکیدار نے دکھا دیا۔ مالکہ گھر پر نہیں تھی۔ شام کو ملنے کا وقت دے کر میں واپس آنے لگا کہ رگِ شرارت بڑھ گئی۔ سوچا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی مکان ہتھیا لے، کیوں نہ مالکہ کی نظر میں کچھ اہمیت پانے کے لیے ایک چھوٹا سا رکا لکھ دیا جائے۔ ڈرتے ڈرتے فیکٹری سے ملی ہوئی نئی ڈائری کا ورق پھاڑا۔ اس پر لکھا، کسی اور کو اپنا کرایہ دار بنانے سے پہلے اگر اس ناچیز سے مل لیں تو شاید میں ہی وہ شریف کرایہ دار نکلوں جس کی آپ کو تلاش ہے۔ نیچے اپنا نام لکھا اور چوکیدار سے کہا کہ بی بی سے کہنا میں شام 4 بجے آؤں گا۔ پہلے خیال تھا فرحت اور بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں، لیکن یہ تو ہاتھ پھیلانے والا معاملہ ہوا۔ پہلے مالکہ کا سلوک دیکھ لینا چاہیے، پھر فرحت کو لے آؤں گا۔ اگر مکان نہ ملا تو وہ خواہ مخواہ دل برداشتہ ہوگی۔ اس خیال سے فرحت سے میں نے ذکر تک نہیں کیا۔ شام کو میں 4 بجے سوسائٹی جانے کے لیے نکلا۔ راستے میں بس خراب ہو گئی، پھر مجھے پیدل جانا پڑا۔ وقت 4 کی بجائے 4:30 ہو گیا۔ سر جھنجھلا گیا تھا کہ اب مکان ہاتھ سے گیا، لیکن یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ مالکہ میری منتظر تھی۔ شاید میرے رکے نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ زیادہ تفصیل میں اب کیا جاؤں، اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ عورت مجھے پہلی ہی نظر میں بڑی معقول لگی۔ عمر 36 اور 40 کے درمیان ہوگی۔ میں عورت سے اس کی عمر تو کبھی نہیں پوچھتا، اس کے گالوں اور آنکھوں سے خود اندازہ لگا لیتا ہوں کہ عمر کیا ہوگی۔ خیر، وہ بہت خوبصورت تھی، اپنی نوعمری میں غضب کی رہی ہوگی۔ جسم اور رنگت ابھی بھی دلکشی لیے ہوئے تھی۔ سفید رنگ کی قیمتی ساڑی بدن پر لپیٹ رکھی تھی۔ اگر ذرا سی طریقے سے باندھی جاتی تو یقیناً عمر 2-4 سال اور پیچھے لگنے لگتی۔ آنکھیں اداس تھیں، مگر ان میں ایک چیز بہت نمایاں تھی، وہ تھی محرومی کی پیاس۔ میں زیادہ ذہین تو نہیں، مگر ایسی آنکھوں کی پہچان خوب رکھتا ہوں۔ اپنے ارد گرد مجھے ماحول ہی ایسا ملا تھا، جن میں خواہشات کی محرومی ہر دل میں کھلی ہوئی تھی۔
اور میرا یہ مشاہدہ غلط کبھی ثابت نہیں ہوا۔ 2-4 باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت جو 8 سال قبل اپنے شوہر کی موت کے بعد بالکل تنہا رہ گئی ہے، اپنے عزیزوں کی محبت بھی کھو چکی ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ مکان اپنے جیٹ کے پنجے سے بمشکل چھڑوایا ہے۔ وہ اپنی فیملی سمیت کینیڈا چلا گیا، ورنہ خدا جانے اس کے لیے اور کتنی مشکلات پیدا کرتا۔ اس عورت کا ایک ہی بیٹا ہے جسے تعلیم کی غرض سے اس نے بچپن سے اپنی ایک سہیلی کے پاس امریکہ بھیج دیا ہے، اور اب وہ ماشاءاللہ 15-16 برس کا بھی ہو گیا ہے۔ وہ یہاں تنہائی کے دن اس دن کی آس پر کاٹ رہی ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو کر پڑھ لکھ کر یہاں آ جائے گا اور وہ اس کی شادی کر کے گھر میں اس کے بچوں کی چہکار سن سکے گی۔ میں نے ہمدردی سے کہا، آپ کو اپنے بچے کو اتنی دور نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، دراصل مجھے اپنی جیٹ کی طرف سے خطرہ ہو گیا تھا، کہیں وہ اسے جان سے نہ مار ڈالے۔ ان دنوں میری ایک دوست جو امریکہ میں ڈاکٹر ہے، اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بے اولاد تھے، اب تو ماشاءاللہ ان کے یہاں بھی 2 بچے ہو گئے ہیں۔ ان دنوں وہ بڑی تنہائی محسوس کرتے تھے اور یہاں مجھے اپنے بچے کی جان کی فکر تھی، سو میں نے اپنے بیٹے کو، جو جب خاصا چھوٹا تھا، ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ گو میں اخراجات کے پیسے بھجواتی رہی، مگر ان لوگوں نے مجھے ہر خط میں منع کیا اور یہاں تک لکھ دیا کہ وہ پیسے یہاں محفوظ ہیں، جب کبھی آؤ گے تو لے لینا۔ میں نے اس عورت کی باتیں انتہائی دلچسپی سے سنی۔ اس کی اور میری عمر میں 3-4 سال کا ہی فرق تھا، مگر چھوٹا ہونے کے باوجود وہ مجھے اپنی ہم عمر ہی لگی، بالکل اپنے جیسی دکھی۔ بظاہر اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر وہ سچی رفاقت اور خلوص سے محروم تھی۔ کہنے لگی، آپ کے رکے نے جانے کیوں مجھے یقین دلا دیا کہ یہ شخص کھری بات کہنے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اچھے رفیق اور شریف کرایہ دار ثابت ہوں گے، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں نے اپنے مکان کے یہ کمرے صرف پیسوں کے لیے کرائے پر نہیں دیے۔ مجھے تنہائی سے وحشت ہونے لگی ہے اور میں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی ہوں۔ چاہتی ہوں کوئی ایسا شخص یہاں آ کر رہے جو مجھے تنہا ہونے کے جہنم کے احساس سے بچا لے۔ میں نے اس لمحے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس عورت کی ذات کا میں پورا تحفظ کروں گا۔ اکیلی عورت کب تک مخالف ہواؤں سے لڑ سکتی ہے، جبکہ اس کے اپنے اندر بھی محاذ کھلا ہوا ہے۔ وہ کس محاذ پر اپنی ذات سے لڑتی رہے گی، اور اس نے بھی مجھے ایک شریف کرایہ دار کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ چلتے وقت اس نے بڑے خلوص سے کہا کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو کل ہی لے آئیے، میں کمرے صاف کروا کر انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف بڑی اپنائیت سے دیکھا، جیسے میں اس کے انتہائی عزیز دوستوں میں سے ہوں۔ میں نے گھر آ کر فرحت کو مکان ملنے کی خوشخبری سنائی۔ وہ اس غیر متوقع خبر سے پہلے تو حیرت زدہ ہوئی، پھر بچوں کی طرح مجھ سے لپٹ گئی اور خوشی سے سرشار ہو کر بولی، عابد، ایک دن دیکھ لینا ہمارا اپنا بھی مکان ہوگا، مجھے اس دن بھی اتنی ہی خوشی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن بھٹکا کہ کیا سوسائٹی والا مکان میرا ہو سکتا ہے، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا، اور یہ کمینہ خیال دوسری دفعہ اس وقت میرے دل میں پیدا ہوا جب مجھے سوسائٹی والے مکان میں منتقل ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ اس دفعہ فرحت کے مکان بنانے والی خواہش نہیں تھی، بلکہ مالکہ کا، جس کا نام فیروز جہاں تھا، اس کا بڑھتا ہوا اعتبار تھا۔ وہ فرحت اور مجھ پر بے حد مہربان تھی، مگر مرد ہونے کے ناطے یہ بات میں ضرور جانتا تھا کہ وہ عورت مجھے اپنے بے حد قریب سمجھنے لگی ہے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آئی تھی کہ میں نے اس کے تقریباً سبھی مسائل اپنے سر پر لاد لیے تھے۔ اس کی اپنی ذات سے خطرناک حد تک لاپرواہی مجھے ذاتی طور پر دکھ دیتی تھی۔ اس کے شوہر کی چھوڑی ہوئی خاصی زمین سندھ میں تھی، جس کا حساب کتاب وہ خود رکھتی تھی۔ مجھ پر اعتماد کر کے اس نے ان کی جانچ پڑتال میں مجھ سے مدد لی۔ گھر کے چھوٹے بڑے مسائل، بجلی کے بل سے لے کر درزی کے بل تک کا حساب میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے بدلے سے اس نے مجھے مہینے کے آخر میں تنخواہ کے طور پر رقم دی، جو مجھے گالی کے برابر لگی، اور میں اس سے ناراض ہو گیا۔ تب اس نے تیسرے دن مجھے اوپر اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے شاید نہیں بتایا کہ اس نے ہمیں نیچے کے 2 کمرے دے دیے تھے، باقی 2 کمروں میں اس نے اپنا سامان بند کر کے لاک کیا، اور اوپر کے 2 کمرے اس نے اپنی رہائش کے لیے رکھے، جس کا زینہ ہمارے پورشن سے الگ تھا۔ اس کے بلانے پر میں اوپر گیا۔ وہ شاید سو کر اٹھی تھی یا تھوڑی دیر پہلے روئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ بھاری سا لگ رہا تھا۔
میں سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دیر تک مجھے دیکھتی رہی اور جس انداز سے اس نے مجھے دیکھا، اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے کمینہ بنا دیا، اور میرے ذہن میں وہی خیال کھودا کہ اگر میں ذرا سا خود کو تبدیل کر لوں تو یہ عورت، دوسرے لفظوں میں یہ جائیداد میری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو میں آپ کو اپنے اندر کی کمینے پن کی بات بتا رہا ہوں، مگر جس کا میری ظاہری ذات سے قطعی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اپنے خیال کو جھٹک کر خاتون خانہ کی خیریت پوچھی۔ کہنے لگی، عابد صاحب، آپ کے آنے سے میری آدھی پریشانیاں کم ہو گئی ہیں، مگر ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ کی عادت نہ پڑ جائے، اور اگر آپ نے انا کو اپنے اور میرے تعلقات میں اڑائے رکھا تو میرا اور آپ کا ساتھ جلد چھوٹ جائے گا۔ اگر آپ اپنے کاموں کا معاوضہ نہیں لیں گے تو میں آپ پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکوں گی۔ میں نے اس کے خلوص کو دیکھ کر اس کی میز سے 1 روپیہ اٹھایا، بولا، یہ میرا معاوضہ ہے، اور آپ بلا تکلف اپنا ہر بوجھ، اپنی ہر پریشانی مجھے بتائیے۔ میں آپ کا رفیق ہوں، دوست ہوں۔ اور میرا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ وہ منہ چھپا کر رو پڑی۔ میں گھبرا کر اٹھا، اس کے شانوں پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ اب مت روئیے پلیز، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر وہ بے قرار سی ہو کر میرے شانوں پر سر رکھ کر بری طرح بکھر گئی۔ بلکہ 9-10 سال کی بچی کی طرح میں بھرپور مرد تھا جسے خدا نے ہر شے مکمل دی تھی، اور وہ عورت تھی جو اپنے بے پناہ حسن اور صحت کے باوجود ایک طویل عرصے سے تنہائیوں سے الجھ رہی تھی۔ مگر اس لمحے ہم دونوں نے اپنے اپنے جذبات چھپا لیے تھے۔ اس نے مجھ سے دل جوئی چاہی، وہ میں نے بھرپور دی، اور میں نے اسے لاشعوری طور پر یہ اعتراف کرانا چاہا کہ تم بے شک مالکہ ہو، مگر میں مرد ہوں، اس معاشرے کا حاکم مرد، جو عورت کو ہمیشہ بچی اور ناسمجھ ہی سمجھتا ہے، اور جس کی عورت کو ہر موڑ پر ضرورت رہتی ہے۔ اس معاہدے پر دونوں نے دل ہی دل میں دستخط کر دیے۔ ہمارے درمیان بہت سے فاصلے مٹ چکے تھے۔ آئندہ ملاقاتوں میں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ اور پھر یہ ہوا کہ میں نے فرحت کو آہستہ آہستہ یہ سمجھایا کہ اس عورت سے میری بے تکلفی کو تم کبھی دوسرا رنگ نہ دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم سچ مچ مجھے کھو دو گی۔ یہ عورت اس عمر میں ہے کہ اب دوسری شادی نہیں کرے گی، اور جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کا یہاں قیام بھی کم عرصے کا ہے، عین ممکن ہے کہ چلتے وقت کہ وہ کم داموں میں یہ مکان فروخت کر جائے۔ اس لیے تم ہمیشہ فراخ دلی اور محبت سے اس سے سلوک کرنا۔ جس دن مجھے تمہارے رویے میں حسد کی بو آئی تو سمجھ لینا کہ میں تم سے حقیقی معنوں میں دور ہو جاؤں گا۔ فرحت سمجھدار نکلی۔ اس نے میرے اور فیروزہ کے معاملات میں خاصی لاتعلقی برتی، جس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے فیروزہ کو بھرپور محبت اور رفاقت دی۔ وہ بیمار پڑی تو میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی تیمارداری کی۔ وہ پریشان ہوئی تو مجھے اس وقت تک چین نہیں ملا جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے لاشعور میں کیا تھا، میں اس کی نسوانیت سے متاثر تھا یا جائیداد سے۔ وجہ کچھ بھی ہو، بہرحال میں مخلص ضرور تھا کہ اس نے مجھے بالآخر قبول کر لیا۔ ایک مرد، بالکل اپنے مرد کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ گو یہ سودا فرحت سے چھپ کر ہوا۔ وہ خود فرحت سے ڈرتی تھی، مبادا وہ ہماری محبت کو پا کر ہمیں دور نہ کر دے۔ مگر غضب کی عورت تھی کہ میری بیوی بچوں کو عید تہوار پر اتنا کچھ دے ڈالتی کہ میں اور فرحت دونوں شرمندہ ہو جاتے۔ کبھی کبھی فرحت منع کرتی تو اس کا منہ اتر جاتا۔ کہتی، فرحت تم نہیں جانتی کہ مجھے تم لوگوں کے آنے سے کتنا تحفظ اور سکون ملا ہے۔ میں نے 8 سال ایک سچے دوست کی تلاش میں گزارے ہیں۔ مجھے تم دونوں میرے اپنے عزیزوں سے کہیں بڑھ کر اپنے لگتے ہو۔ اور یہ بات صحیح بھی تھی۔ وہ فرحت کا نام دوستوں میں محض مصلحت کے تحت لیتی تھی، مگر اپنے سلوک سے اس نے ہمیشہ یہ تاثر دیا کہ وہ مجھے اور اسے دونوں کو یکساں چاہتی ہے۔ بڑے حوصلے کی عورت تھی۔ میرے اور اس کے تعلقات 12-13 سال رہے۔ اس سارے عرصے میں نے اس کے دل سے محبت کی محرومی کا ایک ایک داغ دھو ڈالا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ فرحت سے اس کے اور اپنے تعلقات کی دوسری نوعیت قطعی طور پر چھپائے رکھی، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی عورت محبت میں حصہ داری برداشت نہیں کر سکتی۔ فرحت سمجھتی تھی کہ میں اس کا محض دوست یا بے سہارا عورت ہونے کی حیثیت سے خیال رکھتا ہوں۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے کتنے قریب آ چکی ہے، اور نہ ہی وہ باتیں دہرا کر میں اپنے کمینے پن کا ثبوت دوں گا۔ دنیا کے نزدیک نہ صحیح
مگر میرے نزدیک وہ ایک شریف عورت تھی۔ میں نے انتہائی رازداری سے اس کی محبت اور سماجی وقار کی حفاظت کی، اور اس کے بدلے اس نے مجھے خود اعتمادی بخشی، اونچی سوسائٹی کے آداب سکھائے اور اپنے رسوخ سے بڑے لوگوں سے میری ملاقات بڑھوائی۔ خود ہمیشہ پیچھے رہی، مجھے آگے بڑھایا، اور ان تمام سالوں میں نے اپنا خود چھوٹا سا کاروبار کر لیا، جو آہستہ آہستہ آگے ضرور بڑھتا اگر اچانک سے فیروزہ امریکہ نہ چلی جاتی۔ اس کے بیٹے نے، جس سے وہ ملنے ہر سال امریکہ جایا کرتی تھی، اپنی ماں کو مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ کر لیا۔ وہاں وہ ڈاکٹر بن چکا تھا۔ اس نے شادی سے پہلے ماں کو بلایا اور شادی کے بعد مجبور کیا کہ وہ اب پاکستان نہ جائے۔ فیروزہ نے رضامندی دے دی، اپنا کاروبار سمیٹنے کے لیے کراچی آئی، مجھے خاموشی سے اپنا فیصلہ بتایا، کہنے لگی عابد، مجھے یہ فیصلہ کبھی نہ کبھی تو کرنا تھا۔ اب تو تمہارے اپنے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، تمہیں ان کے مستقبل کی بھی فکر کرنا ہوگی۔ فرحت تمہاری بہت نیک بیوی ہے۔ اس کے سامنے میں نے ہمیشہ خود کو مجرم سمجھا، جس کا ازالہ میں کرنا چاہتی ہوں، اور اب میری عمر بھی ایسی نہیں رہی کہ میں پہلے جیسی شدید تنہائی محسوس کروں۔ امریکہ میں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے پوتیوں کی موجودگی میں گر کر یہ احساس بھی میرا مٹ جائے گا۔ تمہاری محبت، قربت، رفاقت اور پیار نے مجھے جو کچھ دیا وہ عمر بھر نہیں بھلا سکتی۔ خدا تمہیں ہمیشہ شاد رکھے۔ اور وہ جس طرح اچانک میری زندگی میں آئی تھی، اسی خاموشی سے چلی گئی۔ فرحت، جو کہ لا علم تھی کہ اس کے مرد کی شراکت دار کوئی اور عورت بھی ہے، اس کے ازالے کے طور پر فیروزہ کیا دے کر گئی، یہ بھی سن لیجیے۔ یہ مکان، جی ہاں یہی مکان، جس کی مالیت آج کروڑوں سے کسی طور کم نہیں، وہ فرحت کے نام لکھ گئی۔ اس کے کاغذات مجھے اس کے چلے جانے کے بعد وکیل نے لا کر دیے۔ فرحت تو سچ مچ اس کے خلوص کو محسوس کر کے رونے لگی، کیونکہ اس کی عمر بھر کا خواب تکمیل پا چکا تھا۔ میں نے اپنا کاروبار بند کیا، اس کا سرمایہ نچلی منزل کو دکانوں میں تبدیل کرانے پر لگایا، اور اب میں 4 عدد بڑی بڑی دکانوں کا مالک ہوں، جس کا لاکھوں روپیہ کرایہ آتا ہے۔ بے فکری ہے، پیسہ ہے، زندگی کی ہر خواہش پوری ہو چکی ہے، مگر دل میں ایک ٹیس کبھی کبھی اٹھتی ہے کہ شاید میں بھی فیروزہ سے سچے دل سے محبت کرنے لگا تھا۔ اپنے والد صاحب کی یہ ڈائری میرے لرزتے ہاتھوں میں موجود تھی، اور پھر میں نے اچانک ہی ایسا فیصلہ کیا جو ہم سب کے لیے بہتر تھا۔ میں نے جیب سے لائٹر نکالا اور ڈائری کو نظر آتش کر دیا۔